बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की रिहाई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से दो तीन बहुत अहम अपडेट्स हैं। पहले उन पर बात कर लेते हैं। एक सोर्स का ये दावा है कि इमरान खान साहब से इस वक्त 26 नवंबर 27 नवंबर उस रात जो हुआ उसके बाद भी इमरान खान साहब से बातचीत का सिलसिला, इमरान खान साहब से राब्ते बढ़ाने का सिलसिला, उनसे इंगेजमेंट का सिलसिला जारी है। मैं लफ्ज़ बातचीत और इंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसका सिलसिला जारी है। हमारे यहाँ ये दावा बड़े ज़ोरों शोर से बार बार किया जाता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी करते हैं और दूसरी साइड से भी किया जाता है, यानी दूसरी साइड इस्टेब्लिशमेंट, उसके जो नुमाइंदे हैं वो भी करते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं हो रही। लेकिन एक बहुत अहम सोर्स का ये दावा है कि इमरान खान साहब से इंगेजमेंट, बातचीत, गुफ्तगू, गुफ्तो शुनीद, इसका सिलसिला जारी है। ब्रेक थ्रू हो जाए इस बात का कवी इम्कान है। क्या इसको धचका पहुंचा है, डैमेज हुआ है? ये यकीनन डैमेज हुआ है। क्या ये इतना डैमेज हुआ है कि बंद हो जाए? तो बंद हो जाए, ये हुआ ही नहीं, ये चल रहा है ये सिलसिला। आपने सोशल मीडिया पर एक और दावा देखा होगा। ये दावा सोशल मीडिया पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीविजन बराए नाम देखा जाता है। ये दावा है जावेद चौधरी साहब का, सीनियर कॉलम निगार, प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर कल तक। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि ये सिस्टम 5 साल पूरे करेगा, इमरान खान साहब की फौरी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये नून लीग का दावा है। क्या ये दावा जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं? उनमें ज़ाहिर है कि एक साहब जो हैं, वो बड़े ज़ोर शोर के साथ करते हैं ये दावा कि ये 360 की डिग्री पर 360 की डिग्री पर ये दावा करते हैं वो कि ये नहीं होने जा रहा। लेकिन बहुत बावसूख ज़रा ये बताते हैं कि इंगेजमेंट हो रही है। क्या इमरान खान बात कर रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बात कर रहे हैं। साफ लफ्ज़ों में ये जान लीजिए कि बातचीत दोनों तरफ से हो रही है, यानी बातचीत का सिलसिला, बातचीत की ख्वाहिश दोनों तरफ से है। ये मामलात हैं। इसमें जो होता है ना कि इमरान खान साहब मुज़ाहिरा करवाएंगे, इमरान खान साहब लोगों को लाएंगे, इमरान खान साहब सहाफ़ियों से बात करेंगे, इमरान खान साहब एक शख्स ऊपर बैठा हुआ है, याह्या खान पार्ट 2 वगैरह ये करेंगे। ये इमरान खान साहब की तरफ से अपनी जानिब से प्रेशर बढ़ाने की हिकमत अमली है। कितनी कामयाब कितनी नाकाम बात की बात है। और इमरान खान साहब पे, बुशरा बीबी साहिबा पे, मरकज़ी लोगों पे मुकदमात, 1 2 3 मुसलसल मुकदमात, ये दूसरी जानिब की हिकमत अमली है कि स्पेयर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, और तुम अगर बात करना चाहते हो तो हमारी टर्म्स पे करो, बाजू दोनों तरफ से मरोड़ा जाएगा। ये दूसरी जानिब की हिकमत अमली करार दी जा सकती है। आई मे ऑलवेज बी रॉन्ग। अब इमरान खान साहब के केस में ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान साहब पर डी चौक के इस एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर ली गई, 14 अदद। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात की तादाद है इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में, वो हो गई है 76। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। और इससे पहले पुलिस रिपोर्ट बता रही थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात हैं 62। अब ये तादाद हो गई है 76। 14 नए मुकदमात आ गए हैं। पुलिस रिपोर्ट जमा कराने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के हुसूल की दरख्वास्त निपटा दी है। ये दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहिबा की जानिब से। इस अदालत में नैब और एफआई की जानिब से मुकदमात की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। इसी तरह केपी, सिंध और बलूचिस्तान के मुकदमात की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी गई है। इमरान खान साहब पे इस वक्त कोई 200 के करीब मुकदमात हैं। और इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए, जब तक रखना है, बात करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ानी है, तो इमरान खान साहब से बात करने के लिए होता यह कि ठीक है, हमारी कंडीशंस पे होंगी, ये आपके मजीद मुकदमात हैं, इनमें गिरफ्तार, फिर ये आपके मजीद मुकदमात हैं, इनमें गिरफ्तार। फिर तो अडियाला जेल वाले भी ये कहते हैं कि न जरा अब मुलाकात के सिलसिले में हमसे बात मत करें, अब वो फला ज़िले की पुलिस की तहवील में हैं अडियाला के अंदर, लेकिन चार्ज उस ज़िले की पुलिस के पास है, उनसे रब्ता करें। तो वो जो अभी इंस्पेक्टर राशिद कियानी की मैडम को ऑडियो आई थी, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि इमरान खान साहब के साथ ये मामलात हैं। अब ये चीज़ें ऐसे आगे बढ़ रही हैं। इन हालात में आप एक और चीज़ देखिए कि जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है,
اس کے سلسلے میں اب اگلی سماعت ہے 9 دسمبر کو، اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس میں۔ 9 دسمبر کو یہ جو سماعت ہے، اس سماعت کو کرے گا اب آئینی بینچ۔ اس سے پہلے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، اس کی سماعت سپریم کورٹ کر رہی تھی، آئینی بینچ نہیں کر رہا تھا، نارمل سپریم کورٹ کر رہی تھی، اس وقت آئینی بینچ تھا بھی نہیں۔ تو یہ ایک ذہن میں سوچ موجود تھی کہ وہ مقدمات جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، اور جب آئینی عدالت نہیں تھی، آئینی بینچ نہیں تھی، تب سے چل رہے ہیں، تو وہ ویسے ہی چلیں گے۔ لیکن اب یہ مقدمہ اگر آئینی بینچ میں جا رہا ہے تو ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مقدمات آئینی بینچ میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب اس لیے دلچسپ ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے، اور اب اس کا جو ہے وہ فیصلہ اگلا اگر آئینی بینچ میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ 9 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نمبر 2 ہو گئے، جسٹس محمد علی مظہر 3، جسٹس حسن اظہر رضوی 4، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب یہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس میں پہلے جسٹس عائشہ صاحبہ شامل تھیں، اب وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ 6 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا، کیونکہ وہ آئینی بینچ میں نہیں ہے عائشہ صاحبہ، تو اب وہ یہاں پر 6 جج صاحبان ہوں گے۔ اب اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے پر درخواست دائر کی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس ہے، اس کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، اور جلد سماعت کی درخواست دائر کرتے ہوئے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا نومبر کے آخری ہفتے میں اس کی سماعت رکھ لی جائے۔ تو اب یہ ہو رہی ہے 9 دسمبر کو۔ اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ 13 دسمبر سال پہلے سپریم کورٹ نے مقدمے کو جنوری کے تیسرے ہفتے میں مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود مقدمہ آج تک مقرر نہیں ہوا، اور وکیل کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے 103 ملزمان کے مقدمات دوسری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ انٹرا کورٹ میں اپیلوں میں سپریم کورٹ نے حتمی فیصلے سے روک دیا تھا۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ کیس آیا، عدالت نے قرار دیا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ قرار دیا کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے بعد اعجاز الحسن صاحب غالباً اس کی سربراہی کر رہے تھے، قاضی فائز عیسی صاحب اس میں نہیں بیٹھے تھے، تو پھر ہمارے سامنے معاملہ یہ آیا کہ یہ کیس چلا آگے اور اس پر اسٹے ہو گیا، اور جو فیصلہ پہلے آیا تھا اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا، تو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا اعتراض یہ تھا ماہرین قانون کی جانب سے بھی، اور عدالتوں میں بھی سوال اٹھا، لیکن عدالتوں نے دوسرے فریق سے جو سامنے موجود تھا اس سے سوال نہیں کیا کہ اگر آپ کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو وہ تمام سویلینز جو فوجی عدالتوں کے حکام کے پاس یعنی ملٹری کی تحویل میں تھے، انہیں سویلین سیٹ اپ کو دے دیا جانا چاہیے تھا۔ نہیں ہوا، معاملہ عدالت میں آگے بڑھا، اس کے بعد اگر فیصلہ پہلے والا معطل کر دیا گیا اور کیس مزید چلے گا تو پھر یہ لوگ ملٹری کے پاس ہیں۔ درمیان میں جب یہ حکم تھا کہ ان کا کیس نہیں چل سکتا تو ان کو سویلین سیٹ اپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ عدالت نے اس پر کوئی سوال نہیں کیا ملٹری حکام سے۔ اب یہ کیس بہرحال چلنے جا رہا ہے اور لمبے عرصے سے لٹکا ہوا کیس تھا۔ اس کی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا مخصوص نشستوں کا کیس وہ بھی یہیں آئینی بینچ میں آئے گا؟ تو یہ ہے انٹرا کورٹ اپیل، وہ ہے ریویو، اور ریویو وہی جج صاحبان سنتے ہیں جنہوں نے کیس سنا ہو، اور کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ آئینی بینچ میں جج صاحبان کی تعداد ہے 7، جو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے وہ کیس سنا 13 جج صاحبان نے، تو 13 جج صاحبان کا کیس 7 جج صاحبان نہیں سن سکتے۔ یہ تو ممکن ہے کہ 7 جج صاحبان کا کیس 13 جج صاحبان سن لیں، لیکن 13 ججز کا کیس 7 ججز سن لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ وہیں چلے گا۔ حکومت ابھی بھی بضد ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے وہ بضد ہیں کہ نہیں، اب مخصوص نشستوں کا کیس بھی یہاں آئے گا آئینی بینچ میں، لیکن ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے ریویو وہی جج صاحبان سنیں گے، اس میں سے جو ریٹائر ہو گئے جیسے قاضی فائز عیسی صاحب، تو ان کی جگہ ایک نیا ممبر آ سکتا ہے اس کو 13 کا نمبر مکمل کرنے کے لیے، لیکن سنیں گے وہی تمام جج صاحبان اور اتنا ہی بڑا بینچ سنے گا۔ ایک
دوسرا ریویو ہے، ریویو وہی سنتے ہیں، تو یہ اس لیے وہیں سنا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں قاضی فیض عیسیٰ کی، کہ اگر وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کی جگہ ایک نیا ممبر شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مثال کہاں اپلائی ہوتی ہے؟ عائشہ ملک صاحبہ۔ یہ چونکہ اب آئینی بینچز میں نہیں ہیں تو اس لیے یہ اس میں سے ایکسکلوڈ کر دی گئی ہیں، 6 جج صاحبان سن رہے ہیں، تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو حکومت ہے اسے امید ہے کہ یہ سنیں گے آئینی بینچ والے امین الدین صاحب، لیکن ایسا ہونے نہیں جا رہا، یہ ماہرین قانون ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ منصور علی شاہ صاحب ایسا لگتا ہے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور یحییٰ آفریدی صاحب کو لکھے گئے خط میں منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس سے سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان سنیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر تقریباً 2 درجن درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ 6 دسمبر کو شیڈیولڈ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج ان کی جانب سے۔ اب دیکھیے اس میں کیا بنتا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے چل نہیں پائے گا۔ آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ گرفتار ہوئے نا اس احتجاج کے موقع پر، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں 100 سے زائد گرفتار کارکنوں کی شناخت پریڈ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے سماعت کی، تو سوال ہوا کہ شناخت پریڈ کیسے کی گئی، تو اسسٹنٹ کمشنر نے بطور ایگزیکٹو میجسٹریٹ شناخت کی، یہ پروسیکیوٹر کی جانب سے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کو بتایا گیا۔ تو پھر میاں گل حسن صاحب نے اس موقع پر یہ کہا کہ اس شناخت پریڈ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، آپ متعلقہ عدالت میں درخواست دیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے یہ کہا تو وہاں پر یہ تمام لوگ بری ہو جائیں گے، ایسی شناخت پریڈ کی قانونی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ میں دل سے پاکستانی ہوں، پاکستانی برانڈز استعمال کرتی ہوں۔ میرا یہ خیال ہے جو برانڈز کا بوائیکاٹ کرو، فوجی برانڈز کا بوائیکاٹ کرو، نورپور کا بوائیکاٹ کرو، اس کے بعد فوجی کارن فلیکس، دلیا وغیرہ، پوریج، یہ وہ، اس کا بوائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ بوائیکاٹ کرو عسکری بینک کا، عسکری سیمنٹ کا، مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ تو شاید مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ بوائیکاٹ جو ہے، میں اس بوائیکاٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستانی برانڈز استعمال کرتی ہوں، اور یہ بھی پاکستانی برانڈ ہے جو بنائے جا رہے ہیں، عسکری پروڈکٹس جن کو قرار دیا جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تو مریم بی بی آپ پاکستانی برانڈ کتنے استعمال کرتی ہیں؟ ہم نے ابھی جب آپ کھڑی ہوئی تھی نا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، لاہوریوں کو اسموگ میں گلے کے امراض میں مبتلا چھوڑ کر اپنے گلے کا علاج کرانے کے لیے آپ گئی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا سر سے پیر تک، یعنی ایک ہیڈ اسکارف تھا برانڈڈ، چشمہ تھا برانڈڈ، آپ نے جو فر والا کوٹ پہنا ہوا تھا برانڈڈ، آپ کے ہاتھ میں ایک عدد بیگ تھا برانڈڈ، پھر اس کے بعد آپ کے پیروں میں جو پاپوش ہوتی ہے برانڈڈ۔ تو آپ تو پاپا کی پری بن کے، ایک ایک چیز تو برانڈڈ ہوتی ہے، مطلب کہیں آپ کے پاس گوچی ہوتا ہے، کہیں لوئی وٹون ہوتا ہے، کہیں آپ کے پاس ارمانی ہوتا ہے، کہیں آپ ورساچے کی چیزیں یوز کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو اسٹیل کا کافی کا مگ ہے وہ بھی برانڈڈ ہے، تو آپ ایک ایک چیز برانڈڈ یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو عظمہ بخاری نے پھیلا دیا تھا کہ آپ 600 روپے والا سوٹ استعمال کرتی ہیں، 600 روپے والا سوٹ پاکستان کے کسی بھی بازار میں، نیا سوٹ کہیں بھی کسی بھی جگہ نہیں ملتا۔ مریم نواز شریف صاحبہ 600 روپے والا سوٹ استعمال کرتی ہیں۔ وہ ثانیہ مسکتیہ کا جو سوٹ ایک آپ نے پہنا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، وہ بھی غالباً 40,000 روپے سے اوپر کا تھا۔ تو اگر آپ یہاں کے کپڑے پہنتی ہیں تو وہ کپڑے تو 2.5 لاکھ ان کی قیمت ہوتی ہے، اور جو برانڈ آپ استعمال کرتی ہیں دنیا بھر کے، وہ لوگ نکال کے کسی چیز سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ تو جھوٹ بولیے، مطلب، لیکن وہ جھوٹ تو مت بولیے کہ کوئی بھی نہ مان سکے آپ جس طرح کے جھوٹ بولتی ہیں، اور پھر اطمینان کے ساتھ آپ لوگ بولتے ہیں۔ یہی آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، یہی آپ لاشوں کے معاملے میں کرتے ہیں، یہی آپ ترقی کے دعووں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، ایک عام آدمی سے پوچھیے جو آپ کے ترقی کے دعوے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنی سیاست کرنی ہے، آپ کو فوج کے حق میں بات کرنی ہے، ان برانڈز کے حق میں بات کرنی ہے، کیجیے، لیکن جھوٹ ذرا سا کم بولیے، کوشش کیجیے، بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں آخر میں ایک بہت اہم معاملہ، آزاد کشمیر میں جو احتجاج جاری ہے اس احتجاج میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آزاد کشمیر میں ایک صدارتی آرڈیننس آیا، اس صدارتی آرڈیننس کے تحت
احتجاج پر جلسے جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی. اس کے بعد جو احتجاج پر جلسے جلوس پر پابندی تھی اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا, پابندی کے خلاف. تو شٹر ڈاؤن ہڑتال, تعلیمی ادارے بند, ٹریفک معطل اور آزاد کشمیر کے کم و بیش 10 اضلاع میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. اتنا بھرپور احتجاج کیا گیا ہے. یہ ہے عوامی شعور. عوامی شعور جو ہے وہ احتجاج میں ہے, عوامی شعور اپنی بات منوانے میں ہے, عوامی شعور اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنے میں ہے کہ ہم یہ درست سمجھتے ہیں, ہم اس کے لیے کھڑے ہیں, اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے اور ہم اپنے آئینی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اپنے آئینی مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو مظاہرین بھی آگے آئیں, ان کی قیادت بھی آگے آئے اور ڈٹ جائے اس بات پر جس کو وہ درست سمجھتے ہیں. یہ عوامی شعور کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو جو پابندی لگائی گئی تھی احتجاج پر, اس کے خلاف احتجاج اتنا مؤثر ہو رہا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بھارت میں ہوا. ایک ایڈورٹائزنگ کاؤنسل آف انڈیا ہے, اس نے ایک اشتہار بنایا. اشتہار میں کیا تھا کہ گھر کی بیل بجتی ہے, بندہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے سوٹڈ بوٹڈ, اندر خاتون ذرا بولڈ سے لباس میں ہوتی ہیں, مسکرا کے دیکھتی ہیں, بندہ گھر آیا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کی جانب آگے بڑھنے کے لیے کچھ چیزیں اس اشتہار میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایک دوسرے کی جانب جب دونوں بڑھ رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایک ڈاکیا بائک پر آ جاتا ہے, وہ سائیکل پر آ جاتا ہے, اور آ کر ان کے درمیان میں ایکسکیوز می کہہ کے کہتا ہے دس از فار یو, ایک لیٹر پکڑا دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک وائس اوور, ایک بیک گراؤنڈ وائس آتی ہے, اشلیل ودیاپنوں سے پریشان ہمیں سمپرک کیجیے, ہم سے رابطہ کیجیے اگر آپ ان فحش اشتہاروں سے پریشان ہیں. سب سے زیادہ جو سمپرک کیا گیا, رابطہ کیا گیا, وہ اسی اشتہار کے خلاف تھا کہ یہ بہت اشلیل, بہت فحش تھا. تو یہ جو پابندی لگائی گئی کہ احتجاج نہیں کر سکتے, سب سے بڑا احتجاج اسی کے خلاف ہوا ہے. یہ ہے عوامی شعور کی نشانی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.